मेरा भाई जुनैद इकलौता होने की वजह से बहुत लाडला था। मैं जुनैद से 1 ही साल छोटी थी, लेकिन बेटा होने की वजह से वो हमेशा अब्बा और अम्मा की तवज्जो का मरकज़ रहा। 11 मुर्दा बच्चों के बाद जिंदा बच जाने वाला जुनैद अम्मा अब्बा के लिए राहत का बाइस था। प्यार तो मुझे भी बहुत मिलता, लेकिन जुनैद से कम। इस बात ने मुझे हसद में मुब्तला कर दिया था। मैं बचपन से जुनैद से चिढ़ती थी, हर अच्छी चीज़ उसे मिल जाती थी। फितरी तौर पर हसद होना मुमकिन था। मैं हर वक्त इस टोह में लगी रहती कि जुनैद कोई गलती करे तो मैं अम्मा और अब्बा से शिकायत लगाऊं। फिर जब जुनैद को डांट पड़ती तो मैं बहुत खुश होती, मगर फिर भी उसकी गलती जल्द माफ़ कर दी जाती और मेरी गलती अम्मा को भुलाए ना भूलती थी। फिर हम बड़े हो गए। बड़ा होकर जुनैद खामोश रहने लगा, लेकिन मुझसे लड़ाई करना फिर भी ना भूलता था। बचपन की निस्बत अब कम ही लड़ता। मैंने मैट्रिक के बाद घर का काम संभाल लिया था और जुनैद सारा सारा दिन सारी रात घर से गायब रहने लगा। अम्मा उसके लिए फिक्रमंद रहने लगी। हाय मेरा बच्चा न जाने कहाँ होता है सारी रात, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम उसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करती। अम्मा ने मुझे सलवातें सुनाना शुरू कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा उसे। अम्मा, आपके और अब्बा के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, आवारा हो गया है वो। मैंने फौरन जवाब दिया। खबरदार जो मेरे बेटे को आवारा कहा तो। अम्मा को मेरी बात पर गुस्सा आ गया। अम्मा, जो बिला वजह सारा दिन और सारी रात घर से गायब रहने लगे तो उसे आम लफ्ज़ों में आवारा ही कहा जाता है। मैंने कहा। मैं कहाँ चुप रहने वाली थी भला, तरकी ब तरकी जवाब देना तो मेरी आदत थी। फिर मैंने देखा जुनैद अंदर दाखिल हुआ, अपनी बाईं टांग को घसीटते हुए। हाय मेरे बच्चे, क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रहा है माजूरों की तरह? कोई चोट लगी है क्या टांग में? जुनैद चारपाई पर बैठ गया तो अम्मा ने पूछा। अम्मा ने उसकी टांग को हाथ लगाकर देखना चाहा कि कहीं कोई तो नहीं है, लेकिन उसने अपनी बाईं टांग पर कपड़ा लपेट रखा था। ना ना अम्मा, हाथ ना लगाना, बहुत दर्द हो रहा है। जुनैद ने फौरन अम्मा को मना कर दिया। लेकिन बता तो, हुआ क्या है? अम्मा ने पूछा। दर्द हो रहा था अम्मा, बहुत ही ज़्यादा। हकीम साहिब से मालिश करवा कर आ रहा हूँ। हकीम साहिब ने दवा लगाकर कपड़ा बांधा है, कहा है कि इस कपड़े को बंधे रहने दो, आराम आएगा। जुनैद ने कहा। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, तू खाना खा ले। अम्मा ने कहकर उसके सामने खाना रखा और अपने हाथ से निवाले बनाकर उसे खिलाने लगी। ये मंजर देखकर एक बार फिर मैं हसद का शिकार हो गई। अम्मा, मुझे तो तूने बचपन में भी कभी हाथ से निवाला बनाकर नहीं खिलाया, और ये इतना बड़ा हो गया है तो आज भी इसे अपने हाथ से खिला रही है। मैंने रोटी डालते हुए अम्मा से शिकवा किया। कितनी बार कहा है ऐसी बातें ना किया कर, तेरी ही नजर लगी है मेरे बच्चे को। अम्मा ने कहा। लो जी, अब टांग में दर्द का इल्जाम भी मुझ पर आ गया। मैंने मुंह बनाकर कहा। अब टांग में दर्द का इल्जाम भी मुझ पर आ गया। मैंने मुंह बनाकर कहा। क्या मैं तुझे प्यार नहीं करती? इतना प्यार तो दिया है तुझे, फिर क्यों मेरे बेटे के निवाले गिन रही है? अम्मा ने कहा। करती है प्यार, लेकिन जुनैद से कम। मैंने कहा। ये सच था, मैं भी इकलौती थी, लेकिन फिर भी जुनैद को ज्यादा प्यार मिलता। काफी दिन गुजर गए, लेकिन जुनैद की टांग का दर्द कम ना हुआ। उसने वो काला कपड़ा अभी तक बांधा हुआ था और किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। अम्मा बार बार कहती कि मुझे देखने दो, क्या मसला है, मगर वो दूर से ही इशारा करता कि कोई पास ना आए। जब 1 महीना गुजर गया तब मुझे भी महसूस हुआ कि दाल में कुछ काला है। आखिर ऐसा कौन सा दर्द है जो 1 महीने से नहीं उतर रहा? शीमत का दर्द है। ये ऐसे ही होता है, कभी कभार तो ये दर्द 6 महीने तक चलता है। इसका इलाज बस दम करवाना है, और मैं हकीम साहिब से दवा भी ले रहा हूँ, दम भी करवा रहा हूँ। किसी को मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। घर में करती थी, वरना अम्मा अब्बा को तो उसने चुप करवा दिया था। अम्मा और अब्बा को उसकी मोहब्बत ने जैसे अंधा कर दिया था। लेकिन मुझे बहुत कुछ नजर आने लगा था। मैं समझ गई थी कि वो सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए ड्रामा कर रहा है, ताकि उसे इलाज के लिए पैसे मिलते रहें। वो कहता था हकीम साहिब की दवा बहुत महंगी है, और इस दवा के बहाने वो अच्छे खासे पैसे अम्मा अब्बा से ले जाता। मैंने सोचा वो ज़रूर अपने दोस्तों में ये पैसे उड़ाता होगा और फिर दर्द का बहाना किया हुआ है। मैंने भी ठान ली कि उसका ये पोल खोल कर ही रहूंगी। मैं उसकी जासूसी पर मामूर हो गई। एक रात मैंने देखा कि वो दरवाजे से आने की बजाय दीवार फलांग कर आ रहा है। वो जब भी देर से आता तो इसी तरह दीवार फलांग कर आता, ताकि अम्मा अब्बा को पता न चल सके। मैं उसकी ये हरकत देखकर हैरान हो गई। कहाँ वो सारा सारा दिन पैर दर्द का रोना रोता है, और अभी इतनी दीदा दिलेरी से दीवार फलांग रहा है। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। वो मंजर देखकर कि वो बहाना कर रहा है, लेकिन दीवार फलांगते हुए उसकी टांग में चोट लग गई, जिसके बायस उसकी चीख बुलंद हुई। फिर अगले ही लम्हे उसने अपनी चीख इस ख्याल से दबा दी कि कहीं अम्मा अब्बा को पता न चल जाए। उसने अभी भी काला कपड़ा अपनी टांग पर बांधा हुआ था। वो अपने कमरे में गया। मैं सीने पर बैठकर उसे देखने लगी।
کیونکہ اس کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی اور صاف نظر آتا تھا، لیکن میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جب اس نے کالا کپڑا کھولا تو وہاں سے بہت سارے زیورات نکلے، جس میں مجھے میرا سونے کا کنگن بھی صاف دکھائی دے رہا تھا جو کافی عرصے سے نہیں مل رہا تھا، یعنی کہ اس نے میرا کنگن چوری کیا تھا۔ کنگن کے گم جانے کی بات میں نے خوف سے امی کو بھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ پھر انہوں نے مجھے بہت ڈانٹنا تھا۔ میں خفیہ طریقے سے اپنے کنگن کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھی، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا کنگن جنید چوری کر کے لے گیا ہے۔ اس صرف کنگن ہی نہیں تھے بلکہ وہاں پر اور بہت سارے زیورات دکھائی دے رہے تھے، اور میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ یہ سارے زیورات لایا کہاں سے ہے؟ کیا اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے؟ اگر ڈاکہ ڈالا ہے تو پھر علاقے میں یہ خبر مشہور کیوں نہیں ہوئی کہ کہیں پر ڈاکہ پڑا ہے؟ جب کبھی گاؤں میں یا ارد گرد کے علاقوں میں کوئی چوری ہوتی تو خبر مشہور ہو جاتی تھی، لیکن اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ جنید نے کالے کپڑے والے سارے زیورات الماری میں بند کر دیے اور چابی لگا دی۔ میں نے سوچ لیا کہ پہلے پتہ لگاؤں کہ یہ کیا معاجرہ ہے، اس کے بعد ہی اماں ابا کو بتاؤں گی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور معاملہ ہو، میں جیسا سوچ رہی ہوں ویسا کچھ نہ ہو اور پھر مجھے بھی سب کے سامنے شرمندگی ہو، کیونکہ جنید بہت تیز ہے، اس کا جھوٹ بھی سب کو سچ لگتا ہے۔ وہ کمال مہارت سے جھوٹ بولتا تھا۔ وہ سب اس کے آوارہ دوستوں کی وجہ سے ہوا تھا، ان کی سنگت میں رہ کر وہ ایسا ہی بن گیا تھا۔ اگلے دن وہ درد کا بہانہ کر کے لیٹا رہا۔ شاید اسے آج واقعی درد تھا، کیونکہ دیوار پھلانگ کر داخل ہونے کی وجہ سے اسے موچ آ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ گھر پر ہی رہا، پھر ایک رات میں سو رہی تھی کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز مجھے سنائی دی۔ مجھے لگا کہ شاید بلی ہے جو باہر برتن گرا رہی ہے۔ میں بلی کو بھگانے کے لیے باہر برآمدے تک آئی تو دیکھا جنید دیوار پھلانگ کر جا رہا ہے۔ وہ کالا کپڑا اس نے اپنی ٹانگ کی وجہ سے ہاتھ میں باندھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا یہی اچھا موقع ہے، مجھے اس کا تعاقب کرنے کا خیال آیا۔ میں نے اپنی شال اٹھائی اور ٹارچ اٹھایا۔ میں دروازہ کھولنے کی بجائے دیوار پھلانگنے لگی۔ دیوار کی ایک سائڈ چھوٹی سی تھی جسے پھلانگنا آسان تھا۔ دیوار کا یہ حصہ بارش کی وجہ سے گر گیا تھا۔ میں نے سوچا میں واپس بھی اسی راستے سے آؤں گی۔ میں نڈر لڑکی تھی، مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور یہ خیال تھا کہ جنید آگے آگے ہے اور میں پیچھے، اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو میں چیخ کے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں اندھیری رات میں جنید کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ تیزی سے چلتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس سمت گیا ہے۔ اس لیے مایوس ہو کر میں جلدی سے گھر لوٹ آ گئی اور پھر اس بات کو بھول گئی۔ گاؤں میں کچھ عرصے میں یہ بات مشہور ہو رہی تھی کہ قبرستان کے قریب کوئی بلا آتی ہے جو پرانی بوسیدہ قبروں کو کھود کر انہیں خراب کر دیتی ہے۔ نہ جانے وہ کیسی بلا تھی، کیونکہ اس کے پیروں کے نشان عجیب سے ہیں جو قبرستان کے گرد بنے ہوئے ہیں۔ سب نے دیکھا تو عجیب سے نشان تھے۔ ہماری زبان میں اسے گورپٹ کہتے تھے، یعنی کہ ایک ایسی بلا جو قبروں کو کھود کر ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور لاش کو کھا جاتی ہے۔ میں نے ایک بار دادا جان سے اس لفظ کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ گور قبر کو کہتے ہیں اور پٹ یعنی کہ کھولنا، اس لیے گورپٹ کہتے ہیں۔ گورپٹ کا سن کر پورے گاؤں میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ گورپٹ نئی اور تازہ قبروں کو نشانہ نہیں بنا رہا تھا، بلکہ صدیوں پرانی قبریں کھود رہا تھا جہاں ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بھی اس بات پر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ قبرستان ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا، مگر گاؤں والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ تازہ قبروں کو کھودنے کی بجائے وہ بوسیدہ قبروں کو کیوں کھود رہا تھا جہاں پر صرف ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تازہ قبروں میں تو تازہ میت ہوتی ہے، انہیں کھودنا زیادہ آسان تھا۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اس گورپٹ کا پتہ لگائیں گے، مگر کوئی بھی اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ہر کسی کو ڈر لگ رہا تھا۔ کوئی بھی اتنا بہادر نہیں تھا کہ آدھی رات کو قبرستان میں بیٹھ کر دیکھے کہ کیا معاجرہ ہے۔ ایک رات پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے جنید کو دیکھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج کو یہ پتہ لگا کر رہوں گی کہ جنید کن سرگرمیوں میں مشغول ہے اور اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آ رہا ہے۔ میں دیوار پھلانگ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پہلے کی نسبت وہ آہستہ سے چل رہا تھا، اس لیے اس کا تعاقب کرنا میرے لیے آج آسان تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک جگہ پر گیا جہاں پر اس کے 3 دوست پہلے سے موجود تھے۔ وہ تینوں شاید وہاں جنید کے انتظار میں کھڑے تھے۔ پھر چاروں مل کر وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کا پیچھا کروں، کیونکہ پہلے تو جنید تنہا تھا، اب اس کے دوست بھی تھے۔ یہی کہ وہ مجھ پر غصہ نہ کرے، کیونکہ جیسا وہ میرا بھائی تھا، غیرت کھاتا تھا میرے معاملے میں۔ اگر میں نے اسے دیکھ لیا کہ میں اس کا اور اس کے دوستوں کا پیچھا کر رہی ہوں تو میری خیر نہیں۔ پھر میں نے سوچا میں اسے دھمکی دوں گی،
کہ میں نے اسے زیورات چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اماں ابا کو سب بتا دوں گا۔ میری اس دھمکی سے یقیناً وہ خوفزدہ ہو جائے گا، مجھ پر غصہ نہیں کرے گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ چاروں چلتے ہوئے قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ آدھی رات کو قبرستان تک پہنچ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ پھر مجھے گورپٹ والی بات بھی یاد آئی تو میں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ میں ڈرتی نہیں تھی، لیکن ہر انسان کی طرح قبرستان سے ضرور خوف کھاتی تھی۔ اوپر سے بات بھی ایسی مشہور ہو چکی تھی گورپٹ کی۔ میں آگے نہ بڑھ سکی اور واپس آ گئی، مگر میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ جنید اور اس کے ساتھی قبرستان میں آدھی رات کو کیا کر رہے ہیں۔ کیا وہ گورپٹ کی تلاش میں تھے؟ خیر میں اس بات کو بھول گئی اور زندگی پھر سے معمول پر آ گئی، مگر مجھے اپنے کنگن کی فکر کھائے جا رہی تھی اور مجھے جنید سے واپس لینا تھا۔ میں نے سوچا جب جنید گھر پر نہیں ہوگا تو میں الماری کھول کر دیکھوں گی اور اپنا کنگن اٹھا لوں گی۔ باقی زیورات کا جنید جانے، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ البتہ میں اس کا جھوٹ اماں ابا کے سامنے ضرور لانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ گھر پر نہیں تھا، میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی اور پھر مجھے چابی مل گئی۔ جیسے ہی میں نے الماری کھولی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں پر کچھ عجیب سے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ عجیب قسم کے جوتے جنید کے پاس کیا کر رہے ہیں۔ پھر مجھے قبرستان والی بات یاد آ گئی، کہیں جنید ہی وہ بلا تو نہیں جو قبروں کو کھود رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں مجھے ساری بات سمجھ آ گئی، یعنی کہ جنید اور اس کے دوست یہ عجیب قسم کے جوتے پہن کر قبرستان میں داخل ہوتے ہیں اور قبروں کو کھودتے ہیں۔ مگر کیوں؟ کیا ملے گا ان کو قبروں کو کھود کر؟ وہ بھی قدیم قبروں کو، صرف جن میں ہڈیاں باقی ہیں۔ میرا تو سر چکرا رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر۔ اتنے میں گھر کا دروازہ زور سے بجا۔ میں نے فوراً الماری بند کی اور چابی اپنے پاس رکھ لی۔ باہر برآمدے کی طرف آئی تو میں نے دیکھا ابا نے دروازہ کھولا ہے اور آگے پولیس کھڑی ہے۔ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے، پولیس آفیسر نے کہا تو ابا پریشان ہو گئے۔ لیکن صاحب ہم لوگ نہ تو چور ہیں نہ ڈاکو، پھر کیوں آپ ہمارے گھر کی تلاشی لیں گے؟ ابا نے پریشان ہو کر کہا۔ اماں بھی خوفزدہ ہو گئی اور میں سمجھ گئی کہ پولیس جنید کے پیچھے آئی ہے۔ جنید نے ڈاکہ ڈالا ہے، اسی لیے پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ میں جلدی سے اندر گئی اور جنید کو فون کیا۔ بھائی تم گھر مت آنا، پولیس تمہیں پکڑنے کے لیے ہمارے گھر آئی ہے، کہیں جا کر چھپ جاؤ۔ میں نے جنید سے کہا تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ جیسا بھی تھا میرا بھائی تھا، نہیں چاہتی تھی کہ اسے پولیس پکڑ کر لے جائے۔ میں جنید کے کمرے میں گئی، الماری میں وہ سارے سونے کے زیورات نکالے اور پیچھے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر وہ تمام زیورات جو کالے کپڑے میں بندھے ہوئے تھے انہیں گھر کے باہر کچرے کے بہت بڑے ڈھیر میں دفن کر آئی۔ میں نے بہت ترقی سے یہ کام کیا اور پھر سے اندر آ گئی۔ وہ عجیب سے جوتے بھی اسی کالے کپڑے میں تھے، میں نے انہیں بھی کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ میں واپس آئی تو ابا پولیس کی بحث چل رہی تھی، پھر ابا نے اجازت دے دی تلاشی کی۔ پولیس جب بھی تلاشی لیتی رہی، میرا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ کچھ لوگ روزانہ قبرستان جا کر قبریں کھود رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی تلاش میں تھے کہ قبروں کی یہ بے حرمتی کون کر رہا ہے۔ ہمارے پالتو کتے سونگتے سونگتے آپ کے گھر تک آ گئے۔ بظاہر تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں آپ لوگوں پر شک کرنے کے لیے، لیکن ہمارے کتے بہت ماہر ہیں۔ اگر آپ کے گھر سونگ کر آئے ہیں تو اس کا مطلب کچھ تو وجہ ہے۔ لیکن آپ لوگ شریف معلوم ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ پولیس آفیسر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے سپاہیوں کو وہاں سے لے گیا تو میری جان میں جان آئی۔ پولیس گاؤں کے تمام گھروں کی تلاشی لے رہی تھی۔ جب پولیس گاؤں سے چلی گئی تو رات کو جنید آیا۔ کہاں ڈاکہ ڈالا ہے تم نے، مجھے بتاؤ، کہاں سے آیا تمہارے پاس اتنا زیور؟ اگر اس وقت میں ہوشیاری نہ دکھاتی تو تم اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اماں اور ابا یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتے۔ اب شرافت سے مجھے بتاؤ کہ یہ زیورات کہاں سے آئے، ورنہ میں خود پولیس کو بتا دوں گی۔ میں نے غصے سے کہا تو جنید رونا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے ساری شروع کی۔ اس نے بتایا کہ میں اور میری دوست کوئی لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں دیکھ کر کہ ہمارے پاس کہیں سے پیسہ آ جائے، ہم چوری نہیں کرنا چاہتے تھے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ پولیس کو سب پتہ چل جاتا ہے، پھر مقدر جیل ہوتا ہے۔ ہم دن رات سوچتے تھے کہ کہاں سے ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے۔ پھر ایک دن ہم نے گاؤں کے کچھ بزرگوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ گاؤں کی قدیم روایات ٹھیک ہیں۔ گاؤں میں جب بھی کوئی امیر آدمی فوت ہوتا تو اس نے جتنی دولت کمائی ہے اس دولت کو اس آدمی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا۔ اس کے لواحقین بھی اس پیسے میں سے روپیہ نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے جتنے بھی زیورات ہوتے انہیں قبر کے ساتھ دفن کر دیا جاتا۔ بعد میں یہ روایت ختم ہو گئی کیونکہ وہ جہالت کا دور تھا۔ پھر تعلیم عام ہوئی تو سب کو اسلام کی خبر ہو گئی اور سب نے اس جاہلانہ روایت کی پیروی کرنا چھوڑ دی۔ لیکن ان پرانی قبروں میں سے بہت ساری قبریں ایسی ہیں
جن کے ساتھ سونا آج تک دفن ہے۔ ان بزرگوں کی یہ باتیں سن کر میں نے اور میرے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قدیم قبروں کو کھول کر وہ سونا نکالیں گے۔ اس طرح سے یہ چوری اور ڈاکے میں شمار نہیں ہوگا اور ہمارا بھلا ہو جائے گا، کیونکہ یہ سونا میت کے طور کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارے کام آ جائے گا تو میت کو بھی ثواب ملے گا، اس طرح میت پر بوجھ نہیں ہوگا۔ ہم نے سوچا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے، اس لیے ہم نے عجیب قسم کے جوتے بنوائے جو کہ جانوروں کے پنجوں سے ملتے تھے۔ اگر کوئی سراغ لگانا بھی چاہتا تو نہیں لگا سکتا تھا، جو بھی دیکھتا یہی سوچتا کہ کوئی جانور آتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور خوف کے مارے گاؤں والے قبرستان نہیں آئے۔ دن کو دیکھتے تو انہیں پنجوں کے نشان نظر آتے، وہ گورپٹ سمجھ کر ڈرتے رہتے۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کیونکہ ہمیں بہت ساری پرانی قبروں میں سے کافی سارے سونے کے زیورات ملے تھے۔ میں ان زیورات کو کالے کپڑے میں باندھ کر گھر لے آتا، کیونکہ میرے باقی دوستوں کی فیملی بڑی تھی، وہ پکڑے جاتے۔ میرے ماں باپ بیچارے سادہ تھے، اس لیے انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا۔ اب تم مجھے بتاؤ، تم نے وہ زیورات کہاں رکھے ہیں؟ جنید نے کہا تو میں حیران ہو گئی۔ دیکھو جنید، سب سے پہلے تو تمہیں ان گھر والوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کی قبروں کی بے حرمتی تم نے لالچ میں آ کر کی ہے۔ پھر تمہیں خدا سے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ قبروں کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اور جو بھی سونا تم لوگوں کو ملا ہے انہیں غریبوں میں بانٹ دو۔ اس سونے پر ہم میں سے کسی کا حق نہیں، ہم لوگ تو اچھا کھاتے پیتے ہیں۔ اس سونے کو ان لوگوں میں بانٹ دو جن کو کھانے کے لیے ایک نوالا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے جنید کو سمجھایا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے میری بات اچھی لگی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں غلط دوستوں کی صحبت میں یہ گناہ کر بیٹھا، لیکن میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ میں بھی ایک دن قبر میں ہوں گا۔ میں برا انسان نہیں ہوں، بس برے لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ آج کے بعد خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا کہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ جنید نے کہا تو مجھے خوشی ہوئی، وہ پولیس کا سن کر ڈر گیا تھا۔ ہم دونوں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ جنید نے اپنے دوستوں کو بھی سمجھایا، وہ نہ سمجھے تو جنید نے ان کا حصہ انہیں دے دیا اور اپنا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس طرح میرا بھائی گناہ اور پولیس دونوں سے بچ گیا۔ جنید نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے پولیس آنے کے وقت اسے کال کر کے آگاہ کر دیا تھا۔ اگر میں اسے نہ بتاتی اور وقت سے اور حکمت عملی سے وہ زیورات نہ چھپاتی تو یقیناً جنید آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ جیل کا سن کر، پولیس کی تشدد کا سن کر جنید کو کپکپی طاری ہو رہی تھی، کیونکہ سنا ہے تفتیش کے دوران پولیس کھال ادھیڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد جنید نے قبر والوں سے معافی مانگی اور ان سب کے نام ایصال ثواب کرتا رہتا تھا۔ آج اس کا ضمیر مطمئن ہے، اسے وقت پر اللہ کی مدد نصیب ہوئی، وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا ہے، میرے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرتا اور ہم سب خوشی خوشی رہتے ہیں۔